अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तान की अदालतों के सामने आए रोज़ एक बड़ा चैलेंज और हर रोज़ हमारे जजेस हज़रात एक नए इम्तिहान से दो चार होते हैं। ये इम्तिहान है उनकी जुर्रत और बहादुरी का, उनकी ईमानदारी का और उनकी आइन से वफ़ादारी का जिसका वो हल्फ़ उठाते हैं। ये इम्तिहान है उन लापता अफराद के मुकदमात की शक्ल में जो आए रोज़ पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्टों के सामने आते हैं हब्स बेजा की दरख्वास्तों की शक्ल में। आज इस्लामाबाद में भी एक 18 साला बच्चा फैज़ान, जिसको मुबैना तौर पे खुफिया इदारे घर से उठा के ले गए, उसको 2 महीने हो चुके हैं और सरकारी तौर पे इस्लामाबाद पुलिस और दीगर इदारों ने उसकी तहवील से इनकार किया है और लाइल्मी का इज़हार किया है। आज भी IG पुलिस इस्लामाबाद जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में पेश हुए और गुज़श्ता समाअत के दौरान जो उनको हुक्म दिया गया था कि उन्होंने मुतल्लिका जो खुफिया इदारे हैं, ख़ास तौर पे ISI, उनके सेक्टर कमांडर से मिल के एक रिपोर्ट देनी है। अभी तक IG पुलिस इस्लामाबाद मुतल्लिका खुफिया इदारे के मुतल्लिका अफसर से रब्ता भी नहीं कर सके और आज अदालत को बता रहे थे कि उन्होंने इस हवाले से वज़ारत दिफ़ा को लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनको एक बार फिर कहा कि इसमें वज़ारत दिफ़ा का मामला नहीं, ISI वज़ीर आज़म के मातहत होती है और उनको बराह रास्त ISI के मुतल्लिका अफसर से रब्ता करना होगा और मज़ीद मालूमात अदालत के सामने रखनी होंगी। अब ये मामला एक हफ़्ते के लिए मौखर हुआ है, मगर अफसोस का मुकाम ये है कि आज तक पाकिस्तान की चाहे हाई कोर्ट्स हों चाहे सुप्रीम कोर्ट हों, ऐसा ठोस फ़ैसला देने में ये अदालतें नाकाम रही हैं कि जिसके बाद शहरियों के लापता होने और अगवा होने का ये सिलसिला रुक जाए। आपको सुनाते हैं इस कहानी के जो सबसे अहम जो किरदार हैं, जो विक्टिम हैं, जो मुतासरा फ़रीक हैं, वो डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ख़ान हैं, जिनका ये 18 साला बेटा फैज़ान 2 महीने पहले उनके घर से ले जाया गया। और डॉक्टर मोहम्मद उस्मान के मुताबिक खुफिया इदारों के अहलकार ख़ुद को ज़ाहिर करने वाले कुछ लोग थे जो काफ़ी देर बैठे भी रहे और उनके बज़ाहिर तसल्ली भी करा दी गई थी और इल्ज़ाम ये था कि शायद 18 साला बच्चा फैज़ान जो था वो शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ राब्ते में था, जबकि हक़ाइक़ ये बताते हैं कि उस बच्चे का जो बहनोई है उनसे टेलीफोन पे राब्ता हुआ था और मुबैना तौर पे जो उनके बहनोई हैं बज़ाहिर वो किसी शिद्दत पसंद तंजीम के साथ राब्ते में। तो शायद इसलिए 18 साला बच्चा फैज़ान जो है अब पिछले 2 माह से लापता है और हमारे इदारे भी उसके बारे में किसी किस्म का इल्म रखने से इनकारी हैं। मुलाकात कराते हैं आपको डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ख़ान से। डॉक्टर उस्मान ख़ान, ये बहुत ही अफसोसनाक एक सूरत हाल है। ज़ाहिर बात है आप वालिद हैं और आपका बच्चा 2 महीने से लापता है। ये मामला हुआ क्या और कौन लोग थे और उन्होंने क्या अपना तारफ़ भी कराया, क्या सूरत हाल हुई? सूरत हाल ये हुई, मुझे तो ये लगेगा कि मैं आपका जो इंट्रो था उसी से ही आगाज़ करूं कि वो ये है कि मुझे जो उन्होंने ख़ुद बताया कि डॉक्टर साहब आपका बेटा किसी किस्म के किसी जुर्म में, किसी एक्टिविटी में, किसी मुल्क के नुकसान में इन्वॉल्व नहीं है। ये कौन लोग थे जिन्होंने बताया? ये कौन थे, कब आए, कैसे आए? हाँ, ये वीगो डाले थे। हाँ, अगर आप किसी गली महल्ले के बच्चे से पूछें कि वीगो डाले वाले होते हैं, मुंह पे नकाब होता है, उनके साथ गन्ने होती हैं और वो घुस जाते हैं, तो ये कौन होते हैं? तो मेरा ये ख्याल है सवाल की ज़रूरत नहीं होगी, मैं कह देता हूँ कि ये ISI वाले थे। आगे चलें। दूसरा, आप जो आपने जो इंट्रो में बताया है ना, ये मैं उनकी ज़बानी ये बता रहा हूँ कि उनका ये ख्याल है कि आपके बच्चे का राब्ता अपने अजीज़ से था जो कि किसी तंजीम के साथ उसका ताल्लुक़ रहा है। ठीक है, मेरे बच्चे का मोबाइल भी मौजूद, मेरा बच्चा भी मौजूद, आप तहकीक करें। अच्छा, उन्होंने इंटरव्यू किया, डिस्कशन की, सारा कुछ घर बैठ के सब हो रहा है, सब कुछ। मैं पहले मेरे ये घर में पहुँचे, वहाँ पे जाके कहा कि आप क्या तैयारी करके आए हैं, क्या आपको मेरे बारे में इल्म है, मैं कौन हूँ, और आप मेरे घर में आके इस तरह मुसल्ला असला तान कर मेरे, ये तरीका ठीक नहीं किया आपने। आप ऐसा करें, मेरे घर से निकलें, मेरे ऑफिस में बैठें, तसल्ली से जो तहकीकात चाहिए मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा। तो वो एक शरीफ शहरी और क्या कर सकता है। और मैंने उनको बिठाया
तसल्ली से एक एक सवाल कहाँ बिठाया? मैंने अपने इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट साइंसेज चक शहजाद में मेडिकल का हेल्थ इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ के हाल में बिठाया। तो उनकी निगाह कैमरे पर पड़ी तो उन्होंने कहा ये कैमरा है। मैंने कहा इसको मैं तोड़ देता हूँ, आप रिलैक्स होकर आपने जो सवाल जवाब करना है करें। मैंने कैमरा हटा दिया। अब उनके जो सवाल जवाब थे, बच्चे से सवाल जवाब कर लिए। उन्होंने मेरे इंस्टीट्यूट को ओवरऑल विज़िट किया। मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका हमारी कोलैबोरेशन मिलिट्री अपना मेडिकल कोर के साथ भी होती है। उनके अवार्ड भी मेरे पास हैं, उनके मेडल भी मेरी दीवारों पे लगे हुए हैं। वहाँ पे वर्दी वाले जिनको उनकी तस्वीरें भी मैंने लगाई हुई हैं, क्योंकि ये तो मेरे इदारे हैं। क्योंकि ये तो जिस तरह बच्चे सोचते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह बच्चे सोचते हैं, हमारी भी बचगाना यही सोच है कि यह शायद सच्ची है कि ये मेरे इदारे हैं। लेकिन पहले तो मेरे इदारे थे, मेरे मुल्क के इदारे थे। लेकिन जिस वक्त मेरे बच्चे को उठाया है ना, पहले बड़ी रग़बत थी तेरे नाम से मुझको, अब सुन के तेरा नाम मैं कुछ सोच रहा हूँ कि आपने जब मुतमैन हो गए, आपने सब कुछ देख लिया कि भाई ये तो हम गलत जगह पे आ गए और ये तो ऐसा नहीं है। अगर फ़ोन का कोई इशू है तो आप चेक कर लो, या कहो कि हम फ़ोन लेके जा रहे हैं, मालूमात लेके वापस कर देंगे। अच्छा, फिर भी उन्होंने मुझे मुतमैन किया कि सिर्फ 2 दिन का मामला है, ये हमारा अपना बच्चा है, हम इसको लेके जा रहे हैं। मैंने जितना रिजेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होगा, हम लेके जाएंगे। गन्ने भी मौजूद हैं, बंदे भी मौजूद हैं, लंबे तड़ंगे, ब्लैक यूनिफॉर्म है। उस यूनिफॉर्म के ऊपर किसी किस्म का कोई लोगो नहीं है। उनकी गाड़ियों के ऊपर कोई एक आध क्वेटा का नंबर लगा हुआ था, बाकी बगैर उसके थी। 2 वीगो डाले थे, एक इसी तरह का डाला। कितने लोग थे? तकरीबन कोई 14-15 होंगे। अपना तारफ शनाख्त कुछ नहीं कराया? कुछ नहीं कराई। अलबत्ता दूसरे दिन आए तो टेलीफोन किया कि डॉक्टर साहब को बुलाएं ऑफिस, उन्हें बताएं कि CTD वाले आए हैं। अब उनका ये लफ्ज़ भी मैंने अपनी FIR में कोड किया। CTD वाले दूसरे दिन आके कह रहे हैं? हाँ, वही लोग आए सेम। तो अब उनको ये भी तो था ना कि हम कोई तो तारुफ कराएं। मैं पिछली दफ़ा पूछता रहा, पहले भूल गए। हाँ पहले भूल गए, तो अब वो बता रहे थे। अब मसला ये हुआ कि मैं ये तो उन्होंने कहा ना, जबकि मैंने जो गुफ्तगू की वो गुड कॉप बैड कॉप क्या कहते हैं, और एक ऑब्जर्वर और गुफ्तगू और वो सारी चीज़ें आई नो वेरी वेल। दुनिया देख चुके, मेंटल हेल्थ देख चुके, साइकोलॉजी पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। क्या हुआ उसमें ये था कि दूसरे दिन जब आए? हाँ, जब दूसरे दिन आए कुछ मज़ीद मालूमात ली, उन्होंने दे दी गई। अच्छा, अब फिर इनका एक फ़ोन आया। वो फ़ोन उसी दिन, दूसरे दिन? हाँ, नो कॉलर ID, वो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है। देखें जी, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। मुझे पता है वही मेरे जानने वाले हैं, वही कौम के जानने वाले हैं, वही मुल्क के जानने वाले हैं, वही वज़ीर आज़म के जानने वाले हैं, वही जज साहब के जानने वाले हैं, वही पुलिस के जानने वाले हैं। कौन नहीं जानता? अलबत्ता मेरी इस परेशानी का जो तसलसल है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने किसी जगह मीडिया को बताया या आपने कोई कानूनी कार्रवाई की। नो कॉलर ID के फ़ोन पे आपसे? नो, डायरेक्ट कहा था। अच्छा, डायरेक्ट जाते हुए। तो फ़ोन पे क्या बात हुई? जो फ़ोन पे ये हुआ कि आपका जो फलां मोबाइल ले गए हैं उसका पासवर्ड दें। हमने उसी वक्त दे दिया, ये लें। अच्छा, अब वो जो 2 माह का वक्त है, अब मुझे बच्चे भी कहें अबू ये इनका नाम ना लें, उधर ना जाएं, वो कह के गए थे कि वरना आपके बच्चे के लिए नुकसान होगा। पुलिस को मैंने पहले दिन ही बता दिया था, पहले दिन, कि इस तरह से आए हैं, लेकिन खौफ के मारे मैं FIR नहीं करवा रहा। जो सच है वो यही है। पुलिस को ज़ुबानी बताया? ज़बानी बताया उनको। उनसे पुलिस वाले थे? कौन सा थाना? ये थाना शहजाद टाउन है। हाँ, उनको बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप कहते हैं हम अभी FIR करते हैं, हमारे लायक जो भी है बताएं। बल्कि उनका डेली फ़ोन भी आता था। अलबत्ता ये था, मैं अब सोचता हूँ कि ठीक है, मैं तो डर के मारे नहीं बता रहा था ना, पुलिस को अपना काम शुरू कर देना चाहिए था कि वो चेक करते हैं। लेकिन बहरहाल अब मैं अरसे बाद FIR? ये तो अब जब 2 महीने हुए हैं, तब जब अब हमारा पैमाना भी लबरेज हो गया। और एक अहम बात बता दूं आपको, ये जो कंपनी आई थी, मेरी विश थी कि मैं जस्टिस जावेद इकबाल वाले किसी कमीशन का शिकार ना हो जाऊं। मुझे खौफ था, मैं इसी तरह हर गली मोहल्ले में बैनर लेके न खड़ा हूं, मैं सारी ज़िंदगी बच्चे को ना ढूंढूं, मैं कोर्ट में ना जाऊं, मैं पुलिस में ना जाऊं। मैंने इन्हीं कंपनी के, इन्हीं के बंदों से रब्ता किया। आखिर 4 जानने वाले मेरे भी होंगे, तो मैं जिसके पास भी जाता तो वो पीछे हट जाते, यार वो अगर उन्होंने उठाया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हत्ता कि आखिरी दिन हाई कोर्ट आने से पहले मैं सीधा आपके दफ्तर अपारा गया
اور ان کے گیٹ پہ پہنچا. میں نے کہا مجھے کسی فلاں جنرل سے بات کرائیں تاکہ میں بتا سکوں کہ اگر کوئی جرم ہے تو بتائیں, اگر نہیں ہے تو میرا بچہ چھوڑیں. تو انہوں نے گیٹ کے اوپر میرا نام بھی لکھا, میرا فون نمبر بھی لیا کہ ہم آپ کو بتا دیں گے. انہوں نے نہیں بتایا. اب آخری میرے پاس حل عدالتیں تھیں. میں جب عدالت آیا ہوں تو کچھ مجھے جس طرح کہتے ہیں نا کہ اطمینان ہوا جب میں نے جسٹس بابر ستار کی وہ جو جس طریقے سے انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا تو مجھے اطمینان ہوا کہ میرا بچہ واپس آ جائے گا. آپ کا عدالتوں پہ اعتماد بڑھا ہے؟ میرا عدالت کے اوپر اعتماد بڑھا ہے, اور جس طریقے سے آئی جی صاحب میرے گھر پہ آئے اور وہاں پہ چیزیں دیکھیں یا پوچھا. ابھی عدالت میں آنے کے بعد وہ آئی جی صاحب گھر پہ؟ ہاں گھر پہ آئے تو انہوں نے کچھ چیزیں ٹیکنیکل بھی پوچھیں اور انہوں نے احساس ہمدردی بھی کیا اور انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ کرے آپ کا بچہ جلدی آ جائے. اچھا, دعا بھی؟ جی دعا بھی کی, دعا ہاتھ کھڑے کر کے نہیں, ویسے زبانی. اچھا, اب آج جب وہ آئی جی صاحب کورٹ میں پیش ہوئے تو میں اب اچھی امید رکھ سکتا ہوں, باقی پولیس کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ کون اٹھا کے لے گئے ہیں. عدالت جس طریقے سے چل رہی ہے, سچی بات ہے میں اور میرے گھر والے اب کچھ مطمئن ہیں, لیکن اگر آپ سچ پوچھیں میری نیندیں, میرے بچوں کی نیندیں اس وقت بہتر ہوں گی جب بچہ میرے دروازے پہ آئے گا. کتنے بچے ہیں اور فیملی آپ؟ میری بڑی فیملی ہے تو میں احتیاطاً اپنی پوری فیملی اپنے بچوں کا نہیں بتاؤں گا, لیکن الحمدللہ میں ایک بہت بڑی فیملی کا سربراہ ہوں. نمبر ایک, میری ساؤتھ پنجاب کے غریب اور پسماندہ لوگ سارے میری فیملی ہیں, میں ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہوں. تو اب ملک میں جو ایک دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ فیضان کو اٹھا لیا گیا, اس دہشت کو میں دہشت گردی کہتا ہوں, اور مجھے افسوس ہے کہ یہ میرے محافظوں کے تھرو ہو رہی ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کے تو اپنا بھی سول سوسائٹی کے طور پہ آپ نے مظلوم لوگوں کے لیے بہت کام کیے ہیں اور حکومت پاکستان نے آپ کو ایوارڈ بھی دیے. جی, مجھے حکومت پاکستان منسٹری آف ہیومن رائٹس نے ایوارڈ دیا, اپریسیشن لیٹر دیا, اور میرے اس وقت دیوار پہ لگا ہوا ہے. میں یو این کے پروگراموں میں گیا ہوں, یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے میں نے پروگرام اٹینڈ کیے, اور پاکستان کو ایک سافٹ امیج دینے کے لیے, اور یہ نہیں کہ میں نے بولا, میں نے امپیکٹ چھوڑا. اگر آپ کسی اور دن مجھ سے پروگرام کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو کام میں کر کے آیا اور اس کا رزلٹ دکھایا پاکستان کو, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کے سفیر نہیں کر سکتے. اور مختلف ممالک میں لوگوں کے ذہن تبدیل کیے پاکستان کے بارے میں. میں تو جہاں پہ جاتا تھا آج خود بغیر تنخواہ کا سفیر بن جاتا تھا, اور آج بھی میں اپنے ملک کا سفیر ہوں, اپنے غریب عوام کا, اپنے ملک کا. لیکن انہوں نے غلط کیا ہے. میرے بچے میں کوئی قصور بھی تھا, تھانے لگاتے, اس کی کوئی قصور ہوتا تو میں کہتا اسے سزا دو. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسلحہ اٹھا کے, مطلب ہے کہ ایک پردے دار گھر میں گھس جائیں, دن دہاڑے گھر میں آئے, دن دہاڑے گھر میں آئے. اچھا, اور میں معافی چاہتا ہوں کہ اب میں مصلحت نہیں کروں گا. جو لوگ آئے تھے وہ جب گھر میں گھسے تو بچیوں نے کہا کہ ہم پردے دار ہیں تو آپ ایک طرف ہو جائیں, ہم پردہ کر لیں پہلے. تو بہرحال ان کی مہربانی کہ آپ کی بھی ہماری بھی بیٹیاں, ٹھیک ہے آپ پردہ کر لیں, اٹس اوکے. اب وہ آتے ہی اس وقت 17 سال عمر ہے یا 18 سال کے قریب ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ فیضان کی بیوی کہاں ہے, تاکہ کیونکہ گھر میں فیضان نہیں تھا, تو فیضان کی بیوی کہاں ہے. تو میری بیٹی جو گرافک ڈیزائنر ہے اور یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرتی ہے, میرا بیٹا بھی اسی طرح آئی ٹی, اور ہم خود ڈیجیٹل وسیب کے نام سے آئی ٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ہمارے ٹرینڈ شدہ پیسے کما رہے ہیں. اچھا, اب ایک ایسے گھر کے اندر تم پہنچتے ہو تو وہ تم پوچھ رہے ہو کہ فیضان کی بیوی کہاں ہے, تو میری بیٹی ان کو کہتی ہے کہ آپ اپنا ہوم ورک بھی ٹھیک کر کے نہیں آئے. تو اب ہماری ایجنسی کی صلاحیت کے اوپر اثر, ان کے انسانی حقوق کے اوپر. فیضان کی کوئی شادی نہیں ہوئی؟ کچھ نہیں. ابھی اس کا بھولا پن یہ ہے کہ اس بیچارے نے ابھی کہا کہ ابو میری شادی کریں. یعنی ابھی 17 سال 18 سال کا ہے, تو اس کے اندر جو بھی چینجز آئی ہوں گی تو اب اس کو شوق پڑ گیا کہ شادی ہو. اب اس کو وہ پریشان تھا, میری شادی ہونی چاہیے. اب میں نے اس کو یہ کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ بزنس میں آؤ, پڑھائی بھی جاری رکھو, میری 2-3 شرطیں ہیں. اچھا, پھر اس کی ہم نے منگنی کر دی گاؤں میں جا کے. اچھا, اب میں نے کہتا ہے کہ میری کب شادی کریں گے. میں نے کہا جب تم کمانے کے لائق ہوگے. آن لائن پروگرام میں جو میری پوری ٹیم کام کر رہی تھی ڈیجیٹل ای کامرس کے اوپر, سب سے زیادہ چند دن کے اندر اس نے کوئی 35,000 لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے,
ان میں سے 750 لوگوں کے ایڈمیشن کیے اور اس کا بجٹ بنا جو اس کا کمیشن میں نے رکھا ہوا تھا تو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے آیا کہ اس کے بعد میں شادی کروں گا. تو یہ لے کر چلے گئے. اچھا آپ نے ساؤتھ پنجاب میں بھی کام کیا ہے اور وہاں پہ بھی کوئی آپ کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے. آپ تو لوگوں کے لیے ان کے رائٹس کے لیے کام کرتے رہے, وہ کیا معاملات رہے ہیں پنجاب کے اندر؟ دیکھیے جی, پنجاب کے اندر سرداری سسٹم ہے اور سردار جو ہیں ہمارے ساؤتھ پنجاب کے, ان کو کچھ نہیں چاہیے. ان کو سڑکیں نہیں چاہیے, ان کو کچھ نہیں چاہیے. ان کو 2 چیزیں چاہیے. ایک پٹواری ہمارے علاقے میں ہماری مرضی کا لگا دیں, دوسرا جو ایس ایچ او ہے وہ ہمارا ہو. ان کے ذریعے اپنے ووٹ کو پکا کرنا, لوگوں کو آپ سے بیجا میں رکھوانا اور یہ ظلم کرنا. آپ نے کیا کیا وہاں؟ میں نے وہاں پہ ٹکا کے پروگرام کیے اور جب لائیو میرا چل رہا ہوتا تھا. کون سا پروگرام ہے, کیا چینل ہے اس کا نام ہے کھری گال, یعنی اسٹریٹ ٹاک یا سچی اور سیدھی بات. سریکی میں کھری گال کہتے ہیں اسے, اور ویسے کھری گل کہتے ہیں پنجابی میں گل کہتے ہیں. اصل میں ہاں گال کو وہ اور طریقے سے لیتے ہیں. ہاں ہمارے کچھ چیزیں جس طرح ہم پنڈ ہم کھجور کو کہتے ہیں, آپ گاؤں کو کہتے ہیں, تو یہ کچھ فرق ہیں لفظوں کا. تو وہ میں نے انہی کی زبان میں سریکی کے اندر لوگوں کی محرومیوں کو اجاگر کیا اور رزلٹ اتنا آیا کہ مجھے آئی جی کا میسج آتا کہ فلاں ایس ایچ او نے زیادتی کی, ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے, فلاں کو ریلیز کر دیا گیا ہے. حتیٰ کہ وہاں پہ پولیس کے حوالے سے یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ تھانے میں جاتے اور پولیس کو کہتے کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کریں ورنہ ہم کھری گال والے ڈاکٹر عثمان کو بتاتے ہیں. تو پولیس نے یہ بھی کیا کہ آپ ان کو نہ بتائیں, آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. لیکن میں کوئی پولیس کا دشمن نہیں تھا. جب پولیس کے اوپر برا وقت آیا, پولیس کے لیے میں کھڑا ہوا اور پولیس کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی میں کھڑا ہوا, اور یہ بھی میں نے بتایا کہ ان کو وسائل دو, ان کو اسلحہ دو, ان کی تنخواہیں بڑھاؤ. یہ بھی مجاہد ہیں. جی جی جی. اور پھر اس کا ریئیکشن بھی آیا, ظاہری بات ہے آپ پہ. ہاں حملہ ہوا. اچھا جی جی حملہ ہوا, اور وہ اسی جاگیرداروں کا جو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت آئی وہ جاگیردار اسی کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دنوں وہ عمران خان کی پارٹی سے ان کا تعلق تھا, لیکن ان کے مقاصد وہی تھے کہ ہمیں تھانے دو اور ہم یہ لوگوں کے اوپر. مجھے یہ بھی افسوس ہوتا تھا کہ میرے سچے اور کھرے نوجوان ان سرداروں کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں جو پچھلوں کے ساتھ تھے. تو آج بھی میرے وہ جو میرے علاقے کے لوگ ہیں وہ ناراض ہیں کہ آپ ہماری پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن ایک بات آپ کے چینل سے بتاتا چلوں کہ میرے اس بچے کے مسنگ ہونے پہ جتنا پی ٹی آئی کے ورکر نے سپورٹ کیا, میرے وہ جو نون لیگ کے ساتھی ہیں ان کی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے بچے کا معاملہ اٹھائیں. حتیٰ کہ میں نے کچھ ایکٹیوسٹ کو اپروچ بھی کیا, انہوں نے نہیں کیا. لیکن بہرحال میں کیا آپ پہ حملہ جو ہوا کس طرح ہوا؟ وہ ہم گاڑی پہ آ رہے تھے تو ان سرداروں نے, ایک کرائے کا قاتل ہے وہاں پہ مشہور ہے اور وہ جگہ بھی ہے, وہ سپاہی ہوتا تھا وہاں پہ, اس کے ٹیکا تھا وہاں پہ لوگوں کو مارنا قتل کرنا. وہ اگر پیسے دے کے آپ کسی کو بھی مروا سکتے ہیں, وہ وہاں پہ ہوتا تھا. اس کو ذمہ لگایا گیا, اس نے کوئی 15 ہزار 20 ہزار 4 لڑکوں کو دیے اور وہ اسلحہ لے کر کسی چوک پہ کھڑے ہو گئے. تو ان کا خیال تھا کہ ہم یہاں سے ٹرن کریں گے, ہم سیدھے چلے گئے. تو انہوں نے سیدھا ہی فائر کیا ہم پہ, اور اس کی ویڈیو بھی لاکھوں میں لوگوں نے, میں نے اسی وقت لائیو چلا دی تھی تو وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھی تھی. تو وہ مجرم آج بھی دندناتا پھر رہا ہے وہاں پہ, اس نے ضمانت بھی کرا لی تھی. زخمی بچ گئے؟ میں زخمی ہوا تھا, میری گردن پہ گولی لگی تھی, وہ سکن کو چیرتی ہوئی گئی, نشان آج بھی ہے, وہاں سے خون آ رہا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. اور آپ کے ساتھ کون تھا؟ میرے ساتھ میرا یہی چھوٹا بیٹا تھا جو آج ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے, اور یہ بچہ ساتھ کرسی پہ سیٹ پہ بیٹھا ہے. اس کا ہاتھ زخمی ہوا, 2 دفعہ آپریشن ہونے کے باوجود آج بھی اس کی انگلیاں سیدھی نہیں ہو سکی. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 2 آپریشن اس کے اور ہوئے ہیں. تو ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, میرا ملک ہے, اپنا پیارا بھی ہے, میرا گھر بھی ہے, تکلیف بھی ہے. ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد عثمان خان کی جو وکیل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے. ایمان, یہ کیا کیس ہے, کب دائر ہوا اور اس میں کیا مشکلات ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار نے لاسٹ ٹائم کیا حکم دیا تھا اور اس پہ کتنا عمل ہوا ہے؟ جی دیکھیں, پہلی جو اس میں ہیئرنگ ہوئی تھی اور جو لاسٹ آرڈر تھا وہ 3 سپٹمبر کو تھا, اور اس میں رسپونڈنٹ نمبر 4 جو کہ آئی جی پولیس ہیں, انہیں ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ فیضان عثمان کو عدالت میں پیش کریں آج صبح 10 بجے.
اور فیلنگ وچ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایفیڈیوٹس منگواؤں گا باقی سارے رسپونڈنٹ سے، جس میں ISI کے سیکٹر کمانڈر بھی شامل ہے، کہ وہ بتائیں کہ ان کی کسٹڈی میں ہے یا وہ کیا سٹیپس لے رہے ہیں ان کی ریکوری کی حد تک. اور انہوں نے یہ بھی آرڈر میں کہا تھا کہ جو CCTV فوٹیج ہے اس سے ٹریس کریں ان وہیکلس کی لوکیشن، اور CCTV فوٹیج میں ماسکڈ آدمی مسلح بھی نظر آ رہے ہیں تو ان کی شناخت بھی کی جائے. اب IG صاحب نے ایک پریلیمنری رپورٹ آج جمع کرائی تھی عدالت میں، جن میں انہوں نے اپنی جو پیش رفت ہے وہ دکھائی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ 7 کو G13 کا جو ٹاور تھا وہ اسلام آباد کی لوکیشن دکھا رہا تھا. اس کے بعد ایک لاہور میں ایک دفعہ لوکیشن دکھائی گئی تھی، اور وہ ابھی اس پروسیس میں ہی ہے کہ وہ رابطے کر رہے ہیں IB سے، FIA سے، PTA سے باقی انفارمیشن لینے کے لیے. تو انہوں نے مزید ٹائم مانگا، تو اب یہ کیس وینسڈے 11 ستمبر کے لیے فکس کیا گیا ہے. ہمارا مین جو اس میں کنسرن ہے، ہم کورٹ کی کارروائی سے مطمئن ہیں. ہمارا جو کنسرن ہے کہ جب بھی پولیس کو ISI یا کسی ایجنسی کی تحقیقات کی ہدایت دی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے یا ڈائریکٹ ایلیگیشن لگتی ہے، تو پولیس کے ہم دیکھتے ہیں پر جلتے ہیں اس طرف جانے سے. اور اسی لیے پھر آئینی عدالتوں کا رول اس چیز میں بہت اہم ہوتا ہے. اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سے بینچز ہیں جو اس ایشو کو بہت سیریسلی دیکھتے ہیں، اس کے ڈائنامک سمجھتے ہیں، فیملیز کو بھی سنتے ہیں، ان کا درد سمجھتے ہیں، اور اس کا جو ایک فیئر کا ہوتا ہے ڈائنامک، اسے بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. کیونکہ بار بار آج IG صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جی 55 ڈیز بعد انہوں نے رپورٹ کیا ہے. تو یہ وہی بات ہے جس طرح آپ جب ایک ریپ وکٹم کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا لیٹ ہوئے، فیئر ہوتا ہے، سوشل سٹگما ہوتا ہے، یہ چیزیں اب سیٹلڈ ہیں. تو اس طرح کی بات بھی کرنا مجھے لگتا ہے نامناسب ہے. تو لاسٹ ٹائم یہ بھی کہا گیا تھا کہ IG پولیس اسلام آباد جو ہیں ISI کے سیکٹر کمانڈرز سے رابطہ کریں، تو کیا وہ رابطہ ہوا؟ ابھی تک تو انہوں نے یہی جواب دیا. جب کورٹ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے منسٹری آف ڈیفینس کو خط لکھا ہے. تو آنریبل کورٹ کی رائٹفل آبزرویشن یہ تھی کہ ISI منسٹری آف ڈیفینس کے تحت نہیں آتی، وہ پرائم منسٹرز آفس کے تحت آتی ہے. تو آپ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کریں. اور پچھلے آرڈر میں 3 سپٹمبر کے بہت امپورٹنٹ لائن ہے اس میں کہ ISI کیونکہ سرویلنس سسٹم اس ملک کا رن کرتی ہے، تو ان کے پاس ہی سب سے زیادہ یہ ڈیٹا اور معلومات ہوگی. لہٰذا پھر سے آج IG صاحب کو یہ ڈائریکشن گئی کہ آپ ISI سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، ان سے یہ معلومات لیں. ایمان، آپ دیگر لاپتہ افراد کے کیسز میں بھی پیش ہوتی رہی ہیں. مدثر نارو کا معاملہ تھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی طلب کیا گیا، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کو بھی طلب کیا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ حکومتیں اور عدالتیں اتنی بے بس ہیں اور وہ کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں دے پا رہی؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ عدالتیں بے بس ہیں، ساری عدالتیں بے بس نہیں ہیں. اور جو عدالتیں مثالی کام کر رہی ہیں انہیں ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، جو نہ صرف سخت اور کریکٹ آرڈر پاس کرنے سے وہ ڈرتی نہیں ہیں، وہ اپنا کام کرتی ہیں اور اپنی ذمہ داری بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہیں. کچھ عدالتیں جو یہ نہیں کر پا رہی یا جو پریشر میں آ جاتی ہیں، ان کو اپنی ہی اس کانڈکٹ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے ججز اوتھ لیتے ہیں آئین کو اپہولڈ کرنے کے لیے، اور آئین میں سب سے فنڈامنٹل جو گارنٹیز ہیں وہ ہمارے بنیادی حقوق کی ہیں. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. آخری بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے، جسٹس اطمن اللہ، انہوں نے سیکٹر کمانڈر ISI اور MI کے جو سربراہ تھے اسلام آباد کے، ان کو طلب کیا تھا عدالت میں، اور پھر کچھ دنوں بعد ان کی سپریم کورٹ میں تقرری ہو گئی تھی. تو ہماری عدالتیں کیوں گریزاں ہوتی ہیں؟ اور آپ کے اس فیضان کے کیس میں بھی فریق بنایا گیا ہے باقاعدہ ISI کو؟ جی ISI رسپونڈنٹ نمبر 6 ہے سیکٹر کمانڈر کے تھرو ہمارے پٹیشن میں، اور ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ بالکل بھی عدالت جھجک رہی ہے. ایسا نہیں ہے، عدالت بہت اسٹرینتھ سے اور بہت سمجھ سے. لیکن آج تک کبھی کوئی پیش ہوا سیکٹر کمانڈر؟ پیش تو نہیں ہوئے، بٹ یہ سوالیہ نشان جو ہے یہ سیکٹر کمانڈر پر ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بینچ نمبر 2 نے بھی احمد فرحات کیس میں سیکٹر کمانڈر کو طلب کیا تھا. سیکٹر کمانڈر نہیں آئے لیکن بندہ بازیاب ہو گیا تھا. اور پھر اس میں بہت سے اور ڈائنامکس آپ خود جانتے ہیں، آپ خود جبراً لاپتہ کیے گئے تھے کہ بعض اوقات چھوڑنے کے لیے بھی اس طرح ایک پریشر ضروری ہوتا ہے جنریٹ کرنا. لیکن سیکٹر کمانڈر وہی بات جو عدالت میں بینچ نمبر 2 نے بھی کی تھی کہ سیکٹر کمانڈر SHO جتنا ہی ہے، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا، اور اس کو بھی پیش ہونا عدالت میں اپنے توہین نہیں سمجھنی چاہیے. اور اگر سمجھتا ہے کہ وہ یہ اس کی توہین ہے، تو پھر آبویسلی جو ISI ایک روگ ایجنسی کے طور پر آپریٹ کری ہے، اسے ریگولیٹ کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کرے. آئی بلیو فرحت اللہ بابر صاحب
صاحب نے ایک بل بھی اس پہ دیا تھا, کہاں ہے وہ بل, کیا ہوا ہے اس کے بعد؟ لیکن قانون سازی جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں بھی ہوتی رہی لاپتہ افراد کے کیس کے سلسلے میں, تو اس میں بھی بجائے خفیہ اداروں کو جواب طلبی کرنے کے, ان کو احتساب کرنے کے, لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے جو ہے سخت شرائط رکھی گئی اور جھوٹے الزام کے اوپر کہا گیا کہ اگر انہوں نے الزام ثابت نہ کیا تو انہیں جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اور اس وقت اتفاق سے ہماری استاد جو ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری وہ منسٹر بھی تھی, اور میں نے ان سے پوچھا بھی تھا, تو یہ قانون سازی اس سے کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یا یہ معاملہ عدالت کو جو ہے اب یہ کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی اپنے فیصلوں کے ذریعے, اور وہ کیا ہوگی جس کی وجہ سے یہ شہریوں کو اغوا کرنے کا عمل رک سکے گا؟ دیکھیں, ایک جو بہت ضروری بات ہے جو میں پہلے دن سے کر رہی ہوں جبری گمشدگی کے کیسز میں, کہ کسی عدالت کو جو برڈن آف پروف کی ریکوائرمنٹ ہے نا, اس پہ جورسپروڈنس لے ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے, جس طرح انٹر امریکن کورٹ آف ہیومن رائٹس نے کیا ہے, یا باقی ڈومیسٹک کورٹس ریجنلی جو ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے, انٹرنیشنلی کیا ہوا ہے, کہ آپ کو جبری گمشدگی اسٹیبلش کرنے کے لیے صرف 2 چیزیں دکھانی ہیں, کہ اس ملک میں ایک پریکٹس ہے جبری گمشدگی کے, اور دوسرا کہ آپ کا کیس اس کیس کے پیٹرن میں فٹ ہو رہا ہے. یہی ہماری عدالتوں کو کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر اس پہ کسی بھی عدالت سے ججمنٹ آ جائے تو بہت سی فیملیز کے لیے آسانی ہوگی, بہت سی فیملیز کو پھر یہ سوال جواب کا بار بار نہیں کیا جائے گا, کیونکہ انفورس ڈسپیئرنس کی تو کیریکٹرسٹک ہی یہ ہے کہ اس میں سارے تحقیقاتی ذرائع ریاست کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اور وہ کیٹیگرائز اس طرح ہوتی ہے کہ اسٹیٹ ڈینائل اس میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جورسپروڈنس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے, اور آبویسلی یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ کورٹس خود ہی کریں گی اگر کریں. اور پارلیمنٹ کا جو میں نے بات کی کہ انہیں قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر پارلیمنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کرا سکتی ہے تو کیا وہ ISI کو کسی قانون کے تابع نہیں لا سکتی؟ اچھا, آخر میں یہ بتا دیں کہ پاکستان کا جو لاپتہ افراد کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں پاکستان کی ایز اے کنٹری, ایز اے گورنمنٹ؟ بہت سیریس امپلیکیشنز ہیں, صرف پاکستان کی حکومت کے لیے نہیں بلکہ سرونگ ملٹری اور انٹیلیجنس آفیسرز کے لیے بھی اور ریٹائرڈ کے لیے بھی, کہ یہ ایک انسانیت کے خلاف جرم ہے. اس کی ٹرائلز ہو سکتی ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں. تو بہت اگر کوئی کمپلینٹ ادھر ڈال دے, اور ان افسران کی جس طرح آپ کو پتہ ہوگا ریڈ وارنٹس بھی ایشو ہوتے ہیں, جب کوئی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی وارنٹ ایشو کرتا ہے تو پھر یہ کسی اور ملک میں جائیں گے, ادھر سے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. اور جبری گمشدگیاں ایک ایسا فنومینا ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت کہ اس میں یونیورسل کرمنل جورسڈکشن ہوتی ہے, کوئی بھی ملک ٹرائل کر سکتا ہے کسی بھی اوفینڈر کا. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری. اب توقع یہ ہے کہ یا تو ہماری پارلیمنٹ یا پھر ہماری عدالتیں کوئی ایسی ٹھوس قانونی کارروائی کریں, عدالتیں فیصلہ دیں اور پارلیمنٹ قانون بنائے کہ آئندہ کسی بھی شخص کو, چاہے جائے کہ وہ خفیہ ادارے کا ہی کوئی اہلکار نہ ہو, عام شہریوں کو بلا وارنٹ, بلا اجازت اور بلا کسی جرم یا الزام کے اغوا کرنے کی ہمت نہ پڑے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.